बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और बड़े सारे मसले जो हैं वो जिन सवालात के जवाब हमें नहीं मिला करते थे, कुछ मिलना शुरू हो गए कि इमरान खान साहब को सिस्टम अंदर से अभी तक सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अमूमन लोगों की तान आगे टूटती थी कि गिरफ्तार ही नहीं होते, कोई फटता ही नहीं। तो वो गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लंबी चौड़ी फहरिस्त था मेरे हाथ में। डायरियाँ पकड़ी जा चुकी हैं, संदूक खोले जा चुके हैं, पैसे छुपाए जा चुके हैं। और इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब शायद वापस आने के चक्करों में हों, हैं जी। और 16 सितंबर भी अब कोई ज़्यादा दूर नहीं है, उसके बाद 1 महीना। 15 की टिकट हो गई है। हाँ जी, 15 की टिकट हो गई है, इस तरह की चीज़ें। हाँ जी, तो ये बड़े सारे इशू हैं और इन पर मेरा ख़्याल है कि ख़ासी गुफ्तगू बनती है। मेरा ख़्याल है कि पहले जो आज का हॉट इशू है उस पर बात करनी चाहिए। क्या ख्याल है? लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਪੜ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ। सही पहुंचो तुसी। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए 5 अगस्त को। हाँ ठीक, आज 11 अगस्त है। 11, ठीक है। अच्छा, अभी तक उसके बच्चे उससे मिलने नहीं है लंदन से। बयान भी कोई नहीं है। बयान भी हमारे अब्बा जी को रिहा करें, ज्यादती कोई जमाइमा का भी कोई बयान, जमाइमा का जमाइमा को छोड़ दें। औलाद जो होती है ना, अब कितना इमरान खान पाकिस्तान में इनकलाब लाने के लिए संजीदा था कि वो खुद भी मुसीबत में, ऐसे में औलाद आ जाती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बच्चों के लिए इमरान खान कहते थे, वो तो उन्होंने तो नहीं, गोली लगने के बाद तो वो आए थे, एक बार आए थे, एक दिन 2 दिन रह के चले गए थे। बेशक वो सियासत ना करे, असेंबली टूट चुकी है, असेंबली टूट गई है, हुकूमत का इंतजार है और इंतखाबात को लोग यूं करके देख रहे हैं कब होंगे, यूं करके। हाँ, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन आप हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे सुबह से ये मेरे जहन में था कि यार वो क्यों, मतलब उनको यहाँ कोई, और वो ब्रिटेन नेशनल है यार, देखिए तंग भी नहीं करेगा। सर, भैना नहीं मिलन गई, भैना नहीं मिलन गई। शाहुल कुरैशी नहीं मिलने गए, चीफ जस्टिस साहब रूट गए। अच्छा, बच्चों के वाले नहीं, वो डर गए, इमदाद साहब बात कर रहे हैं, उसमें एक टेक्निकल इशू भी तो है कि इमरान खान साहब तो हैं जेल में, उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। बुशरा बीबी उन बच्चों के कोई ख़ास फेवर में नहीं होंगी, ना उनको कोई प्रॉपर रिसेप्शन मिलेगी, और बाकी बहन भाइयों के साथ मसाइल नहीं है, तो उसका, हाँ, तो इसलिए वो आ नहीं सकते ना, टेक्निकली भी इशू। सरकार से पाबंदी है। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? सवालात का आगाज़ फिर बाद में करते हैं। आपकी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ आया था, एक तरकीब आई थी, मुझे उस पर कुछ सवाल करना है भाइयों से। आपने कहा कि संदूक खोले जा चुके हैं। संदूक खोले जाने का मतलब होता है सर्च वारंट। इमरान खान साहब संदूक के अंदर तो नहीं थे ना, उन्हें गिरफ़्तार करना था, कॉन्विक्शन उनकी हो गई थी, इसीलिए गिरफ़्तार किया गया ना। तो क्या संदूक वगैरह किसी सर्च वारंट की वजह से खोले गए हैं, या ये मेरा सवाल है, यानी या तो ये आर्बिट्रेरी है या ये लीगल है, ये आपने जो इशारा किया है। दूसरी बात, जो भाई सुमरो कह रहे थे ना कि इमरान खान के बेटे, 2 बेटे हैं उनके, वो यहाँ नहीं आए अपने वालिद के इस मरले में, या वहाँ भी उन्होंने कोई बात नहीं की, तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे नहीं हैं। उनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटों की तर्ज सियासत से इख्तलाफ हो सकता था, लेकिन आप जानते हैं कि 77 से ऑनवर्ड 83 में शाहनवाज़ भुट्टो की मौत तक और 96 में मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत तक जो कुछ हुआ है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे नहीं हैं, और इमरान खान साहब भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं हैं। हमने हमेशा जिस बात पे एतराज़ किया था वो यही था कि इमरान खान साहब की जो सोच है वो जमहूरी क्या बुनियादी तौर पे सियासी नहीं है, सियासी नहीं है, गैर सियासी सियासत की नहीं। जब आपने उसको यही इशू कर दिया है तो फिर मसला ये है कि ना वो खुद सियासी हैं, ना उनके बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बच्चों के तर्ज सियासत पे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सियासत में इन्वॉल्व थे। इमरान खान साहब के बच्चे तो अब्बा के साथ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो वो बेचारे कहाँ से, तब तक वो सियासत में इन्वॉल्व नहीं थे। देखिए, लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब को निकाला गया था तो जैक गोल्डस्मिथ साहब का भी आया था, ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ मेरे बहनोई को निकाल दिया गया है, जो कि अब भी वो समझते हैं। शायद यहूदियों के यहाँ तलाक का कॉन्सेप्ट है ना, पता नहीं, कैथलिक में नहीं होता। हाँ, लेकिन वो वजह बताना पड़ती है। उन्होंने जो है वो किया था, पता नहीं जैक साहब जो हैं अब जो है वो
نہیں آیا, مجھے نہیں اس کا اندازہ کہ انہوں نے ابھی تک نہیں ہے. ابھی تک ان کا بیان نہیں آیا, تو اس کی کیا یہ ریزن؟ تھا کہ عمران خان صاحب جو انقلاب لانا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق کوئی بھی ایسا پاکستانی جس کے اثاثے باہر ہو یہاں سیاست نہیں کر سکتا, جن کی اولاد اپنی باہر ہو اور اولاد سے لا تعلقی بھی نہ ہو, یا تو یہ نا آپ نے آگ کر دیا اپنی اولاد کو, وہ پاکستان کو کچھ نہیں سمجھتی, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اولاد اولاد نے آگ کر نہیں, اولاد نے, وہ آپ نے پوائنٹ ٹھیک اٹھایا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے پابندی, بشرا بی بی صاحبہ کی پابندی ہے. وہ ڈائری جو پکڑی گئی ہے, واٹس اپ آپ کریں گے یا آپ کریں گے؟ ڈائری جڑی پھڑی گئی ہے, کچھ لوگ اس کے اوپر بلیو ہی نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں یہ سب فرضی کہانیاں ہیں کہ فلاں چیز پکڑی گئی, فلاں چیز پکڑی گئی, وہ ڈائری دکھا دی گئی ہے. میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے سونو ٹی وی کے کیمرہ مین ہیں بھائی, وہ عمران خان صاحب کے بڑے سپورٹر ہیں. تو وہ عثمان مٹھے کی گل کر رہے ہیں؟ نہیں اور اچھا وہ بڑے سپورٹر نے. ہاں اتھے دا ہیڈ عاصم ملک دی گل کر رہے ہیں. عاصم ملک صاحب مجھے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ سر کہڑیاں کہانیاں ہن آ رہی ہیں ویکھو. میں کہ یار وہ ڈائری آ گئی, وہ تو تصویراں نے ہوئی ہیں. کہندا جڑی مرضی کولوں لکھ کے پڑھا دو ڈائری. 1984 میں ضیاء الحق نے قائد اعظم کی ڈائری نکالی, تصویریں بھی دکھائیں, جعلی تھی. تو آپ کے خیال میں یہ بھی جعلی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, اس لیے کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ کے علاوہ اور کیا ایویڈنس ہے کہ یہ جو سر ایویڈنس تو ہمارے پاس پھر عدالت میں جا کے ایگزامن ہو سکتا ہے نا. یہی عرض کر رہا ہوں. نعیم حیدر پنسوٹا یا پنجوتا جو پنجوتا جو صاحب جو ہیں, انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ کے اندر یہ انکشاف فرما دیا ہوا ہے کہ اس طرح کی ڈائریز اور زیور اور پیسے جو ہیں وہ باقاعدہ وہ چھاپا مارنے والی ٹیم نے قبضے میں لیے تھے. اچھا, تو اب جب, اور وہ وکیل ہیں, اور اگر انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائری جینون ہونی چاہیے. جی بس. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ان کی ڈائری جو ہے, ایک تو اس کے اندر جو لکھا ہوا وہ بہت اہم ہے. ہاں, یعنی انہوں نے کچھ صفحے پھاڑ دیے بقول جاوید چودھری صاحب کے, اور صفحے پھاڑ کر انہوں نے اس کو فلش کیا, کچھ کو آگ لگا دی. جب پولیس آئی تو وہ مائی ایس کمیں لگ پئی, تو لگتا کافی کاریگر خاتون ہے, انہوں پتہ ہے کہ ثبوت میں ختم کرنے. ٹھیک ہے, عام گھریلو خاتون بیچاری میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا, وہ دے ہاتھ صاف ہے, سائی پھول جاتے, ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں کہ یہ کی ہو گیا, پولیس کدھر آ گئی. اگر آپ مجھ پہ کوئی کسی قسم کا الزام نہ لگائیں تو میں ایک علاقے کی نسبت سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کچھ الزام خواتین دے والے نال انہیں لانا, میں نہیں لانا. نہیں کہ کچھ علاقوں میں ہوتا ہے نا, کلچر ہوتا ہے کہ تھانہ کچہری ان کے لیے نیا نہیں ہوتا. ہاں, تو وہ جتوں نہیں آئے اتوں دا ایشو کوئی نہیں. تہاڈا اندازہ ستلج بیلٹ کی طرف ہے, وہ ستلج کے پاس ہے, پیچھے. ہاں نہیں, راوی تو ستلج کے درمیان میں بیاس ہو ادھر ہی رہ جاتا ہے. سر ہن تسی اپنا علاقہ تے رہنا بچاؤ. علاقائی تعصب سے کام لیا جا رہا ہے. سر عمران خان صاحب کے اور ان کے مشترکہ ہیں ہم پہ احسان غم الفت کے. اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوانا جی. اچھا, وہ اب اس میں جو چیزیں نکل رہی ہیں نا سر, وہ یہ ہیں کہ آپ نے کس طرح سے فوج کے خلاف ایک نفرت ابھارنی, اس میں سے یہ نکل رہا ہے کہ آپ نے عدلیہ کے خلاف کس طرح سے ابھارنی. سب سے مزے کی بات اس میں لکھی, بندیال آ گیا. یعنی بندیال وہ انج لکھ رہے جی میں اسی کہنے نہیں, وہ اقبال آ گیا. ٹھیک ہے, اس طرح بندیال آ گیا. اچھا نہیں, اقبال صاحب میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے, دیکھیں ایک تو کسی چھوٹے کو بلا رہے ہیں, اپنے عمر میں اپنے سے چھوٹے کو بلا رہے ہیں. عمر میں چھوٹے کو نہیں بلا رہے, جس طرح کوئی بڑی تضحیق کے ساتھ کسی ملازم کو بلاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں, ویسے جو ملازم کی تضحیق کرتا ہے خود اس کی جو بارے میں جو اس کا تعین بھی, اس کی اپنی قامت کا, قد کا بھی تعین اس کے لب و لہجے سے ہو جاتا ہے. ہاں بھائی بالکل ٹھیک بات ہے, کسی بھی محنت کش کی تصحیق نہیں کی جانی چاہیے, یہ دیکھو اصول کی بات. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں نا, اس کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی گرفتاری کا اس کیس میں جو 9 مئی والے واقعات ہیں نا, اس میں گرفتاری کا مجھے لگتا ہے کہ امکان بڑھ جائے گا, کیونکہ وہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو گیر اپ کرنا ہے. جنرل باجوہ کو ماموں لکھ رہی ہیں,
کہ کس طرح اس ماموں کے خلاف آپ نے چیزیں بھڑکانی ہیں اور غداری سے کیسے لنک کرنا ہے. ماموں میرا خیال بیوقوف ماموں بنانا, ہاں ماموں بنانا, ٹھیک ہے نا, وہ ماموں بنایا ہوا تھا نا, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ چیزوں کو کر رہی ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ 2020 کی ڈائری ہے, اس کے اوپر پرنٹڈ ہے, اور یہ بھی توشہ خانہ میں ان کو ملی تھی, یہ بھی کسی گفٹ کی تھی تھے, وہ بی بی نے اپنے کو رہ لائی, اچھی ویل پرنٹڈ ہے, کسی دورے میں گفٹ ہوئی تھی. یہ خوش خط تو بالکل نہیں ہے, بد خط ہے. اچھا وہ ایک الگ بات ہے, تو ڈاکٹر ہی سارے بد خطی ہوں نے, لیکن ان کی رائٹنگ پختگی ہوتی ہے اس میں, ٹھیک ہے. یہ پختہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو لگتا ہے جو لال سکول تو پڑھی ہے. ویسے لال سکول تو جڑے پڑھے ہوندے نا, لڑائی بڑی اچھی ہوندی ہے یار, لال سکول دے پڑھے لڑائی ٹھیک ہوندی ہے, گاچی اور جنا کر رہے ہیں سر وہ تے تختی تے لکھنا. اچھا بار وہ جو خاتون ہے وہ اس کا مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ان کی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہوگا. میں اس کی وجہ آپ کو ایک دفعہ پھر ایکسپلین کروں, درمیان میں چونکہ دوست بول پڑے تھے. وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ اب تک منظر عام پر آیا ہے یہ سر 2020-21 کا ہے, یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اس میں یا 22 کا ہے, اس میں موجودہ نہیں صورت 2023 والی کہانی نہیں ہے گی. ارے 2023 والی جڑی کہانی ہے وہ تو ریکارڈنگز نے ہوندی, ہاں وہ دی ریکارڈنگز نے, وہ شام آباد چوانی ہے, اور بھی بڑا کچھ ہے یار, پتہ نہیں کی اللہ معاف کرے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ابھی فی الحال چیزیں ہیں نا وہ منظر عام پر جو آئی ہیں, اب آپ نے کہا یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. ہاں تو یہ اصل سوال ہے. میں عرض کیا تو میں ایک سوال سب دوستوں سے جو بھی جواب دینا چاہے. سوال دی بجائے اپنی گل کرو. نہیں میں تو سوال کرتا ہوں. اچھا چلو, میرا سوال یہ ہے, نہیں مجھے فون نہیں اب آتا, مجھے تو خطبہ آتا ہے. اچھا بھائی, جو میں عرض کر رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس بات پہ بھی غور فرمائیے کہ کسی کو ڈائری میں یہ باتیں لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئے. ہاں یہ مجھ سے اتفاقاً سوال ہوا تھا یہ والا. ونسٹن چرچل تو ہے نہیں کہ یہ نوٹس لے رہی ہیں کہ یہ ہسٹری کا حصہ بنیں گے. اس کا جواب میں ہاں ضرور آپ دیجیے. بس وہ ہم جب ویلاگ کرتے ہیں نا روٹین میں, تو کسی ٹائم کوئی بات ذہن میں آ گئی تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں, نوٹس لے لیتے ہیں. یہ پوائنٹس ہیں, ان کے نوٹس ہیں تیاری کے کہ کیا کیا کرنا ہے کس مرحلے پہ. واردات ڈالنے سے ہم بھی مطلب جب اپنا تیاری کر رہے ہوتے, یہ تو نہیں مطلب ہم تو جرنلسٹ ہیں نا, ہمیں ذہن میں آ گیا یار آج کیا اسٹوری کرنی ہے, اسی ٹائم لکھ لیا. ہاں پوائنٹس آ رہے ہوتے ہیں. اس کا دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے, ایک ہوتی ہے ٹو ڈو لسٹ, یہ ڈائری نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں باتیں آئی ہیں, آپ نے رات کو میاں صاحب نے واپس آنا ہے, آپ نے ان کو یہ بتانی ہے باتیں, کیا سبزی لے آنی ہے, فلانی چیز لے آنی ہے. اب ان کا بزنس یہی تھا. آپ دیکھیں دوسرا یہ کہ بشرا بی بی کی ریاست میں انوالومنٹ کی کہانیاں جنرل باجوہ صاحب بھی سناتے رہے لوگوں کو, اون چودھری صاحب نے بھی سنائی ہیں. خود ان کی کم از کم 2 آڈیوز اس طرح کی ہیں جو کم از کم اسٹیٹ افیئر سے متعلق کہ جو تحائف آ رہے ہیں, ایک وہ والا ہے, اور ایک معاملہ ہے کہ اس کو ارسلان بیٹا غداری سے لنک کر دو. تو یہ تو ان کی اون چودھری کو اٹھوا دینا, جہانگیر ترین کو نکلوا دینا, یہ اس کی جو تھا نا غلبہ وزیر اعظم ہاؤس میں, اور باقی دیگر معاملات میں ٹرانسفر پوسٹنگ, تصویریں منگوا کے افسروں کی سیکٹری یہ تصویر سے لگ رہا ہے کہ ٹھیک رہے گا, تصویروں کے اوپر وہ ذائچہ نکالنا. اچھا دوسری ایک چیز صرف نوٹ کریں, میں سوری مجھے یاد آ گئی, جنرل باجوہ نے جو بات بتائی تھی نا جاوید چودھری کو, شاید وہ اس کے مطابق بھی جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان جو اختلافات تھے نا وہ بشرا بی بی سے شروع ہوئے. وہ سٹارٹ وہاں سے ہوا تھا. یہ کھانا کھانے گئے تھے لنچ ڈنر کے اوپر اپنی بیگم کے ساتھ, اور جب وہ وہاں سے نکلے تو جنرل باجوہ صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ اے بابا ہوں ساڈے کرو گیا. ہاں ایسا ہی. میں اس سے پہلے کیونکہ آپ نے جاوید چودھری کا ذکر آیا, ڈائری کی تاریخ, جو ڈائری کے سن ہے نا وہ اور کاغذوں پہ لکھا ہوا وہ کوئی تاریخیں ایک نہیں ہوں گی. مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ جولائی کے مہینے کی کوئی ڈیٹ ہے تو جولائی کا ہی نوٹ ہو, یا 2020 ہے تو 2020 ڈائری 20 کی ہے اور واقعات 22 کے. کیونکہ یہاں ذکر آ گیا جاوید چودھری صاحب کے کالم کا, اور ظاہر کے اشارہ وہ جو انہوں نے گفتگو وغیرہ فرمائی تھی قمر باجوہ صاحب نے, اس میں ایک جملہ قمر باجوہ صاحب کا جس سے میرے ذہن میں کچھ خباثت بھرے سوالات اٹھے جنہیں میں نے حب الوطنی کے جذبے کے تحت دبا دیا. البتہ ایک جملہ مجھے یاد رہ گیا ہے, وہ مجھے نہیں بھولتا,
کہ ہم بھی عمران خان کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے. ہاں یہ تو وہ اعتراف یہ معاف کیجیے. ابھی میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ملازم سے جس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں اس سے آپ کا قد متعین ہوتا ہے. یہ جو کسی کے بھی عشق میں مبتلا ہونا ہے نا جی اور یا عقیدت میں, یہ دونوں باتیں یہ ماورائے یہ بیسیکلی بتا رہی کہ یہ اسٹیٹ چلتی کس طرح, چلائی کیسے, یہ اسٹیٹ چلتی کیسے. ایگزیکٹلی میں حب الوطنی کی وجہ سے یہ نہیں کہا. بات سنیں, میں نے اسی لیے کہا کہ عقیدت اور محبت انسانوں کا کھولا کر دی. ویکھ لو باجوہ ہویا کہ نہیں. دیکھیں یہ بات جو ہے انہوں نے جاوید چودھری کو نہیں, شاہد میتلا کو کہی تھی. ان کا جو تیسرا ایپیسوڈ تھا انٹرویو کا, اس کے اندر یہ بات مینشن ہے. اور شاہد میتلا صاحب کو روک دیا گیا. شاہد میتلا صاحب نے کہا تھا یہ تو بہت کچھ پیا ہے. شاہد میتلا صاحب کی آج کی تازہ ترین ٹویٹ آپ نے نہیں پڑھی میرا خیال ہے, میں وہ دہرا دیتا ہوں. میتلا صاحب بڑے پوپلے سے آدمی ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو ڈائری کے حوالے سے جو کچھ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو چوتھی اور آخری قسط کے اندر میں نے لکھ رکھا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب وہ قسط بھی پبلک کر دینی چاہیے, شائع کر دینی چاہیے. تو ان قریب آپ ایک اور بھی اس طرح کا جھٹکا جو ہے جو اس سے زیادہ شدت کا ہوگا وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا یہ ایک ویسے سب ہمارے یہ بھی بیٹھے موقع نہیں, تو آپ نے موقع لیا نہیں, احتجاج کر آپ نے موقع لیا نہیں. ابھی میں آپ آپ اینکر کر رہے ہیں. ہو گیا نا احتجاج, ہو گیا, چلو پھر سے. اچھا میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. ایک ویسے ایک چیز جو ہے نا جو بڑی اہم ہے, چھڑ دیں میں ادھر دے دیا, میں دے دیں گا, نو پرابلم. وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈائری ہے اور جو شواہد دیگر اکٹھے کیے گئے ہیں, یہ جب تک ان کی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوتی فورینسک عدالت میں, سر عدالت میں فرانسک تو وہ استغاثہ نے کرانا ہے نا, جو بھی کرانا ہے سر, تب تک یہ کہانیاں ہی ہیں. یہ اپنی جگہ کے اوپر جو ہڈیاں ملی ہیں ان کا ڈی این اے بھی ہونا چاہیے. اور نادرا کے ریکارڈ سے پتہ چل جائے گا کس کی ہڈیاں. ہمارے ہی دوستوں کے کچھ سوالات ہیں, وہ میں اس کا جواب دوں گا کیونکہ وہ خبر نور اللہ صاحب کی اور میری تھی, اور ان کے سورس علیحدہ تھا, میرا سورس علیحدہ تھا. ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 2 جگہ سے خبر آ رہی ہے, بلکہ خبر 3 جگہ سے آئی. تو یہ پرٹیکولر جو ہڈیوں والی ہے یہ 2 جگہ سے آئی تھی. تو تینوں لوگ ایک ہی دفتر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پھر تو ڈی این اے ہونا چاہیے. نہیں ایک ہی دفتر سے کیوں, تینوں لوگ ہو سکتا ہے ایک ہی محکمے تو ہوں یا ایک ہی ادارے سے ہوں. نہیں 2 ایک محکمے سے تھے, پولیس سے تھے. اچھا چلیں سر, اچھا اجازت ہے. وہ جدھر لے کے جانا چاہ رہے سر نا, میں تو کٹ کے لے کے آئیں گا. یار یہ معذرت کے ساتھ تمام دوستوں سے, یہ جو آپ نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا نا, تو مجھے میرے ذہن میں اس وقت سے ایک ہی چیز چل رہی, کیا کڑ 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 کڑی. اس وقت سے میرے ذہن میں یہ چل اسٹارٹنگ فرام یہ امداد سمرو صاحب جو ان کے بچوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اور پھر یہ جو آپ ڈائری کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, عملیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ نے سوال بڑا اچھا ریز کیا کہ یہ لوگ کیوں اس کے اوپر یقین نہیں کر پا رہے. دیکھیے پاکستان میں یہ جو سمیئر کیمپین ہے نا مختلف لوگوں کے حوالے سے, ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایک فیکٹر اس کے اندر شاید یہ بھی ہو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہاں پہ لوگوں کی شخصیات کو, لوگوں کی زندگی کو ڈسکس کر کے ان کو نام کو گندا کرنا یا ان کی شخصیت کو گندا کرنا منسوب ہوتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز, ہم نے بہت یہ ڈسکس کیا کہ یار یہ ڈائری کے اندر یہ عمران کو وہ یہ کرتی تھی. تو جو لوگ عمران خان کو, پروجیکٹ عمران خان کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس ملک کے عوام کے اوپر, اس ملک کے نظام کے اوپر اس شخص کو مسلط کیا, یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اس کی انکلینیشنز کیا ہیں. باہر کے جریدے ابھی تک عمران خان صاحب کو, اب تو وہ پاپولسٹ کہنا شروع ہو گئے ہیں ان کو, پہلے لکھتے ہوتے تھے پلے بوائے کرکٹر ٹرنڈ پولیٹیشین, یہ ذکر کیا کرتے تھے عمران خان صاحب کے حوالے سے. عمران خان صاحب کے حوالے سے سیتا وائٹ کے اوپر ججمنٹ موجود ہے امریکہ کی ایک عدالت کا. تو جو لوگ یہ لے کر آ رہے تھے, جن میں باجوہ صاحب شامل ہیں, جن میں فیض حمید صاحب شامل ہیں, ظہیر الاسلام صاحب شامل ہیں, شجاع پاشا صاحب شامل ہیں, یہ جو لوگ, راحیل شریف صاحب بھی اسی دور میں تھے, جنرل کیانی صاحب سے بھی یہ ملاقاتیں کیا کرتے تھے چھپ چھپ کے جا کے. تو یہ وہ لوگ ہیں. اصل مجرم اگر آپ دیکھیں, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک واقعی پتلا ہے.
جو کہانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو یہ پتلے کو جو سامنے مسیحا کے طور کے اوپر لے کر آ رہے تھے جو لوگ، وہ آج کل بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے سگار پی کے، تو وہ گپیں لگا رہے ہوں گے یا کہیں گولف کے اوپر بیٹھ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے ہنستے ہوں گے. یار کتے لایا ایسی لوکاں نو، ویکھو نا یار عمران نو. اصل بات جو ہے نہیں وقت تو ان کو بھی بڑا پڑا وہ عمران خان صاحب، یہ باتیں عمران وقت تاں پوے نا جنرل فیض جنرل باجوہ تو سارا کچھ واپس لو. اچھا نہیں میں کسی اور سینس میں بات کر رہا ہوں. میں کسی اور سینس میں بات کر رہا ہوں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. مٹی کے برتن پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس چاک پہ اور اس کے جو گھمانے والے کمہار کا کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں نہیں واپس لینا تو خیر کیا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. میں کسی اور سینس میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اس وجہ سے پاکستان کی فوج کے اندر ایک گہری تقسیم آئی، ڈسپلن کے ایشو ہے. نہیں وہ سنبھال لیں کر سو بسم اللہ، اور سنبھالنا ہی چاہیے اور سنبھالنا بہت ضروری ہے. آپ اب بات کیجئے. بس میں نے ریپ اپ کر. اچھا مجھے یہ لگتا ہے اگر آپ نے ریپ اپ کر لیا، اور میرا بھی اس میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت دیں تو ایڈ کر دوں. دیکھیں یہ جو ڈائری ہوتی ہے نا، وہ کسی کی بھی ہو، نہیں میں یار اللہ معاف کرے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ڈائری ہوتی ہے یہ بڑی انٹیمیسی کی چیز ہوتی ہے. یہ بندے کی خود کلامی ہوتی ہے جو وہ اپنے آپ سے کرتا ہے. اگر وہ ڈائری کسی کرائم کا حصہ ہے پھر بھی، اگر نہیں بھی پھر بھی، اس کو پبلک پلیٹ فارم پہ ریویل کرنا، اس کو ڈسکس کرنا، اس کے کانٹینٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرنا یا اس کو اپریشیٹ کرنا، یہ انتہائی غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت ہے. پہلے تسی کی کر رہے یہ عدالت نہیں، یہ ریکارڈ پہ آنا ضروری ہے، یہ ریکارڈ پہ آنا ضروری ہے. ہاں نہیں ٹھیک بات ہے. اور ہمیں ایز اے جرنلسٹ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، اپنے ولاگ ضرور کرنے چاہیے. نہیں کنڈیم دیکھیں یہ بس ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس ذریعے سے باہر آئی. ٹھیک ہے. اچھا اب مزے کی بات، اب آخری اچھا نہیں میری طرف سے آخری بات، جرنلسٹ ایک منٹ برداشت کر لیجیے. نہیں اس کا مطلب ہے اسموکنگ گن ہے. ایک منٹ برداشت کر لیجیے گا. دیکھیے بھٹو صاحب بہت اچھے آدمی تھے، ان کو ان کے مشیروں نے مروایا. بینظیر بھٹو بڑی ایماندار خاتون تھی. زرداری صاحب کرپٹ آدمی تھے. نواز شریف صاحب آج بھی چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے، ان کو 5 لوگوں نے مروا دیا. اور عمران خان صاحب معصوم عن الخطا ہیں، پنکی پیر نہیں ہونا دیتے. سر یہ بیانیہ جو ہے یہ ایک ہی فیکٹری سے بن کے نکل رہا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے. میرا تھوڑا سا اس پہ نا، آپ اساتذہ ہیں، آپ سینئرز ہیں، میرا اس پہ تھوڑا سا ایک اختلاف ہے کہ جرنلسٹ نو تو سر خبر چاہیے ہوندی. ਉਹ ਡਾਇਰੀ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸੋ. سر یہ ابھی تک نہیں بولے، نوراللہ صاحب نہیں بولے. ہاں پلیز یہ کر. ڈائری میں مین فیکٹر تو وہ آ گیا کہ ٹو ڈو تھنگس انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کرنا ہے. لوگ نارمل کر لیتے ہیں، وہ ہمیشہ سے رہا ہے تو انہوں نے اپنی چیزیں لکھی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی پروجیکٹ عمران خان کی بات ہو رہی تھی کہ جو لوگ لائے تھے ان کے لیے اصل میں جس کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے نا، یا جو لوزر ہوتا ہے یا جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے، وہ اس پہ بات کرتا ہے. یار سوال یہ ہے آپ سے کہ جو لوگ لائے تھے، ہم کہہ کے تو کہتے لائے تھے یار، وہ جو لائے تھے وہ پروجیکٹ اتنا بلے بلے کیسے ہوگی، لوگوں کے اندر گھس کیسے گیا؟ ہم نے وہ زمین تیار کر رکھی ہے. نہیں اس پہ بہت کام کیا ہے. مسئلہ یہ ہے جتنی محنت سے ایک ہوتا ہے وائبل پروجیکٹ، مثال کے طور کے اوپر کہ اگر عمران خان صاحب لائے گئے ہیں اور وہ اپنے مقاصد تو عمران خان صاحب کی نااہلی کی وجہ سے اور جو بھی آپ کہہ لیں وہ نہیں پورے کر سکے، لیکن سودا بک کیسے گیا، یہ بہت بڑا کوسچن. پروپیگنڈا اور وہ 20 25 30 سال سے بھرپور طریقے سے میں اپنا اگر میں اپنا جواب دے دوں، نہیں ہاں تو آپ اس کے بعد اپنا جواب دے دیجیے. وہ نہیں جواب دے سکتے. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے. وہ یار پلیز نہیں، میں کس نے انکار کیا ہے؟ کس نے انکار؟ نوراللہ صاحب پرسنل نہیں ہوئی تھا، انہوں نے کیا. نہیں آپ دیں نا جواب، اس طرح نہ کرو نا، پرسنل. ان کے کہنے کا مقصد یہ
تھا کہ جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو تمہارے مطلب کا جواب ادھر سے نہیں آ سکتا ہے, پازیٹیو رہا. اچھا آپ نے پہلے سے ڈسکس کر لی تھی چیزیں, ٹھیک ہے یار. اچھا میں چلیں آپ نے کہا تھا تو بات تو سن لیں. ہاں جی پلیز فرمائیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی بات کیجیے سر. آپ نے جو بات کی ہے, جو مجھے جتنی سمجھ آئی ہے اس کے مطابق یہ ایک پروپیگنڈا تھا جو 25-30 سال سے کیا گیا ایک پلاننگ کے ساتھ. ایک تو باقی لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے وہ چور ہیں ڈاکو ہیں چور ہیں وہ کیا گیا. اس کے بعد ایک آدمی کو مسیحا بنا کے سامنے لایا گیا, اور پھر میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا بھی ہمیشہ جو بڑا کامیاب پروپیگنڈا ہونے کے پیچھے بھی ایک ریزن ہوتی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ذمہ دار 2 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, 2 خاندانی نظام, لوگوں کو نفرت بھی تھی ان سے. ان کو نفرت نہیں تھی. اچھا چلے اچھا میرے خیال میں وہ نفرت اس طرح سے نہیں ہوتی یار. میرے جہاں محبت سر یہ اپوزیشن لیڈر پنجاب کی باری یہی تے تھوڑے کو صرف حمزہ شہباز میں دوں گا اس کا جواب. یہ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے. میں دوں گا اس کا جواب. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں نفرت بھی موجود ہوتی ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جہاں ان دونوں پارٹیوں کے بہت سے چاہنے والے تھے وہاں بہت سے لوگ ارریلیونٹ بھی تھے اس پولیٹیکل سسٹم سے. اس کے لیے بھی اگین وہی بات تھی کہ وہ شروع سے وہ اپنا ایوب خان صاحب کے دور سے یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں اور یہ غدار ہیں, جس میں فاطمہ جناح بھی شامل تھی, بعد والے بھی سارے رہے, یہ سارا مسلسل چل رہا تھا. عمران خان صاحب کے لیے تو خاص طور پر 2007-8 سے باقاعدہ انسٹیٹیوشن لیول پر کام کیا گیا. 2014 میں دھرنے کرائے گئے جن کی ٹیپ پکڑی گئی. ہاں وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز ذمہ دار اس لیے بنتی ہیں کہ انہوں نے اس وقت مصلحتوں کا شکار ہو کر جو رسپانسبل لوگ تھے انہیں فکس نہیں کیا. جب ظہیر الاسلام عباسی کی وہ ٹیپ پکڑی گئی آڈیو, تو انہوں نے اپنے بندے فارغ کر دیے, جو بھی جن بھی مسئلے تھے. اندازے سیاست بھی برحال ہے, دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اچھا تو اچھا اس میں اس کے بعد ابھی تازہ ترین بھی ہم بار بار بات کرتے ہیں باجوہ صاحب کی. وزیر اعظم صاحب کو تو پریشانی کوئی نہیں ہے, وہ تو ان کا بار بار شکریہ ادا کیا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. وہ ایک بندہ تھے یہ جو ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی والے صاحب ڈاکٹر امجد صاحب فوت ہو گئے, بڑے لوگوں سے لوٹ مار کی ہوئی تھی, فراڈ کیے ہوئے تھے انہوں نے. جن لوگوں کا نقصان ہوا تھا وہ ان کے جنازے پر پہنچ گئے, پولیس کے ذریعے انہیں کرنا پڑا, مینیج کرنا پڑا, ٹھیک ہے, چونکہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ ہمارا نقصان ہوا ہے. یہاں مشرف صاحب کا کو اعزاز مل رہا ہو یا باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہو, کسی کو پریشانی کیوں نہیں؟ کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کا نقصان نہیں ہوا, انہوں نے دوبارہ ڈیل کر کے کمپنسیشن لے لی ہے. کسی کو وزارتیں مل گئی ہیں, کسی کو وزارت عظمیٰ مل گئی ہے. نقصان تو اس ملک کا ہوا ہے, نقصان ہم 24 کروڑ لوگوں کا ہوا ہے, ان کو کیا پریشانی ہے؟ تو وہ آرام سے مزے سے انہیں باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کریں, وہ فیض حمید کا بھی شکریہ ادا کریں گے. اچھا جی, آپ نے باجوہ صاحب کا تو دیکھ لیا نا, آن ریکارڈ دیکھ لیا, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے, مطلب کسی کو شرم نہیں آئی, کسی نے پوچھا نہیں کہ اس کس وجہ سے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کا مطلب ہے ان کو جاب ملی نا. نہیں وہ 2019 میں ان کو کان ہو گئے تھے شاید اس لیے. اچھا جی آپ نے تقریباً آدھی بات میرے والی, میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ سوچ رہے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ویکیوم, ایک ہوتا ہے جب آپ ویکیوم ہوتا ہے نا, خلا ہوتا ہے. عمران خان صاحب ایک پازیٹیو سیاست جو ہونے جا رہی تھی نا ہمارے یہاں, اس پازیٹیو سیاست کے اگینسٹ سازشوں کا سی او ڈی کے بعد. دوسرا ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ گورن نہیں کر پا رہی اس طرح, ان کی جو بھی ہو انہوں نے وہ ڈیلیور اس طرح نہیں کیا. پھر عمران خان صاحب کو بنانے والوں کو جواز ملے, آپس میں لڑنا, آپس میں وہ سارا ایک ریکارڈ. اچھا دوسرا ڈائری والی جو بات تھی نا, میں بار بار کہہ رہا ہوں ڈائری نہیں ہے, یہ نوٹس ہیں, یہ نوٹس ہیں, ڈائری نہیں ہے. ڈائری کے اوپر لکھے ہوئے نوٹس ہیں, ڈائری لکھنا ہوتی ہے. اچھا دوسری چیز یہ, ہاں سر میں دوسری چیز یہ کہ ڈائری میں اگر کوئی پرسنل بات ہو کہ جی آج میں نے عمران خان صاحب سے فرمائش کی کہ جی میرے لیے پکوڑے لے کے آنا, آج میں نے فرمائش کی میرے لیے فلاں رنگ کی لپسٹک لے کے آنا, یا فلاں چیز, یہ ہوتی ہے پرسنل ڈائری. یہ ہو رہی ہے عدلیہ کو مینیج کیا جا رہا ہے, پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی اسٹیٹ کو مینیج کیا جا رہا ہے, اسٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ پرسنل نہیں ہے سر, اس کو پرسنل کہہ کے آپ مطلب, میں رضی صاحب آپ سے توقع نہیں تھی مجھے, اچھا اس کو پرسنل نہیں کہنا چاہیے. رضی صاحب تو انہوں نے ڈیفینسو کرتا جی. اچھا میں آپ سے یہ تو کری تھی کہہ کے. اچھا دیکھیے میں آپ دونوں کے اس بیان سے متفق نہیں ہوں, آپ دونوں کی اس دلیل سے کہ دونوں پارٹیز نے ڈیلیور نہیں کیا. دیکھیے وجہ کیا ہے ڈیلیور, وہ کیا پنجابی دا ہونی میرے منہ بڑا عجیب جہا لفظ نکلن لگا سی کہ حضور تسی 12 اکتوبر 99 نو مارشل لا لاندے ہو. اب ذرا سنتے جائیں ترتیب, 12 اکتوبر 99 کو آپ مارشل لگاتے ہیں, پرائم منسٹر کے آپ ہاتھ باندھ کر اس کو کہیں پھینک دیتے ہیں جہاز میں, پھر اس کے اوپر آپ ہائی جیکنگ کا کیس بناتے ہیں کہ وہ زمین پر ہے
تو جہاز ہوا جو انہیں ہائی جیک کر لیا, ٹھیک ہے, پھانسی اس کے سامنے لٹکا دیتے ہیں. دوسری جو وزیر اعظم ہوتی ہے وہ آپ سے ڈیل کر کے واپس آتی ہے, آپ اسے چوک میں مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی کرتے ہیں آپ چوک میں مارتے ہیں. اس کے قاتل آج 15 سال ہو گئے ہیں, کوئی قاتل نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کنہیں مارتا, nobody knows. ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ سڑک کس نے دلوائی ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بات سن لیں, ٹھیک ہے, کسی کو نہیں پتا مرتضیٰ کا قتل کس نے کیا, کسی کو نہیں پتا آج تک. اس کا چھوٹا بھائی شاہ نواز کہاں مارا گیا, کیسے مارا گیا, کسی کو نہیں پتا. بھٹو کا اس لیے پتا کیونکہ سارے سامنے ٹنگیا, ٹھیک ہے. اچھا اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ 12 اکتوبر 99 سے آپ شروع ہوتے ہیں اور بڑی مشکل ایک ہم اپنی لیڈر کی جان دے کر, قربانی دے کر اس مشرف سے جان چھڑواتے ہیں. اس کے جب وہ جاتا ہے اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ آتی ہے اور نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے پنجاب میں, سر یہاں پر چینی کے لیے لڑائیاں ہو رہی تھیں, یہاں پر آٹے کے لیے لڑائیاں ہو رہی تھیں, یہاں پہ گھی کے لیے لوگ دوسرے کو قتل کر رہے تھے, لائنیں لگی تھی شہر کے اندر. رضی صاحب کو نیند آ گئی بات سن کے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا, جس وقت سر عمران خان صاحب کو لایا گیا, اینج اچھالیا گیا 2011 میں, 30 اکتوبر 2011 کو, اس وقت لاہور کے اندر, پشاور کے اندر کسی جگہ پہ آٹے چینی کے لیے لائن نہیں تھی. یہ ڈیلیور کیا تھا تو لائنیں ختم ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اچھا پھر اگلی بات یہ ہے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, اور مرشل لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, ہاں نہیں تھی, بہت زیادہ ختم ہو چکی تھی. نواز شریف نے ختم کی تھی نا آگے, وہ نواز شریف نے بھی, میں اس کی ڈیلیورس کبھی آیا ہی نہیں تھے, زرداری کا صاحب دے رہے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ نوٹ کریں 2 بڑے سیلاب آئے تھے, جی ہاں, اس کو ٹیکل کیا. افغانستان سے جو دہشت گرد یہاں پر جنرل ضیاء نے پالے تھے, ٹھیک ہے, اور عمران خان ان کا سیاسی ونگ ہے, وہ ان کے خلاف سوات ان سے آزاد کروایا تھا, یاد کیجئے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی ابھی کہتے ہیں کہ یار ڈلیور نہیں, یار اگر ابھی بھی وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں بھائی, پھر اس طرح نہ کریں. اگلی بات سنو, دیکھیں پاکستان, اب میری بات سن, ابھی ختم نہیں, بٹ صاحب ایک گل تو سنو, لقمہ تو لو نا پلیز, جذباتی نہ ہو. پاکستان میں اگر ڈیلیور کیا تو وہ سیاستدانوں نے کیا, انہی دونوں پارٹیوں نے کیا, اور انہی دونوں پارٹیوں نے کیا ہے. یہ بحث نہیں ہے, بحث کوئی اور. اب بات سن لیں نا, مسئلہ یہ پرسیپشن کا, پرسیپشن کس نے بنانا, میڈیا نے. اب سنتے جائیں ذرا, میڈیا نے بنانا. میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے, آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ پروڈیوسر رہے ہیں, آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے ساری چیزوں کے بارے میں. ہاں ایک گائیڈ لائن تو ہوتی ہے. ہم بھی جو ہے وہ شہری دہی پلے تو نہیں بھیج دے رہے نا, گائیڈ لائن سے زیادہ ریڈ لائن بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ 2.5 منٹ جب آئے نا اگلے سارا کچھ سیدھا کر لیا کہ نہیں کر لیا, تو اینا ہی ٹائم لگتا جی, جنہیں مرضی خلاف پرسیپشن بنا لو. اب عمران خان کا جو لک ہے وہ کیا ہے, وہ کیسے لکی ہے کہ پائن جنہ کا دماد ہے نا, ٹھیک ہے نا, اس بھائی میرے کو اعتراض ہوگا مگر مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر اب, ٹھیک ہے, کہ جن کا وہ دماد ہے نا وہ سارے دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ جو ہے اپنا ٹویٹر بھی ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, فیس بک بھی ان کے, سوشل میڈیا سارا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیزوں کو عمران خان کے حق میں مسلسل وہ چلا رہے ہیں, اور یہ صرف وجہ ہے کہ ایک ذہن بچے کا بن گیا. جو 12 سال کا بچہ تھا 2011 میں, سر آج وہ 23-24 سال کا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ دا ذہن بن چکے ہے, رضیفہ میں سوئیے ایک باری پھر کہ جناب عمران خان جڑانا وہ اتارے گا. یہ ہے صرف بات ہے. انہاں نیندر کی نہیں آن رہی ویسے, کریں آپ کو کون روک سکتا ہے. سرکار while agreeing with most of the points which my good brother Fahim Gohar has made. Okay, sure, my bad brother. Am I allowed my brother? میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب 2006 میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے چارٹر فار ڈیموکریسی پہ دستخط کر دیے تو اس میں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. سزا تو اس کے بعد دی گئی ہے. ایک دوسری بات عمران خان کی شکل میں بعد میں اور ابھی بھائی نے ذکر کیا کہ 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ, تو اب فارن فنڈنگ کیس جو چل رہا ہے وہ 2008, 9, 10 اور 11 کے وہ ہیں. اس وقت جلسے سے پہلے یہ فنڈنگ ہو رہی تھی, کروڑوں ڈالر کی فنڈنگ ہو رہی تھی. اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا بھر میں 2 بڑی جمہوری
जमातें नहीं होती? क्या रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है? क्या लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है? क्या कांग्रेस ने जो है वो पहले जो है वो कम से कम 27-28 वर्ष जो है वो इंडिया पे हुकूमत नहीं की? क्या नेहरू साहब ने 17 साल हुकूमत नहीं की? क्या वहाँ पे जो है वो एक कंजर्वेटिव और एक फॉरवर्ड लुकिंग, देखिए मेरी अर्ज सुनिए, ये लफ्ज़ जो था ये बारियां लेने का, ये खानदानी तसलसल जी पीपल्स पार्टी ने नहीं सर, वो तो नामजदगी और चीज़ है, मैं जो नामजदगी नहीं होती वहाँ पे। जुर्म नहीं और इंडिया में अगर वो हुआ था कांग्रेस में, अब वहाँ पे क्या हाल है? इमरान, वहाँ पे सियासी हमारी ये मान जाए हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इवॉल्व नहीं किया, हमारी पॉलिटिकल पार्टी इवॉल्व नहीं किया। देखिए मेरी बात सुने, आप अगर इंदिरा गांधी को कत्ल करेंगे तो फिर राजीव वजीर आजम बनेगा, अगर आप उसको कत्ल नहीं करते तो वो वजीर आजम ना बनता। एक बात। दूसरी बात ये है कि पॉइंट ठीक है, जब आपने राजीव को कत्ल किया तो फिर सोनिया आएगी, ठीक है, ये ठीक पॉइंट। अब जब सोनिया डिलीवर नहीं कर सकी तो लोगों ने मोदी को ले आए हैं। यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर भी अगर आप मेरी अर्ज सुनिए, जब सियासी जमातें मुफाहमत करें तो वो होता है मुकमका। जब अवाम जो है वो मैंडेट एक पार्टी की बजाय दूसरी पार्टी को दें तो हम कहें ये बारियां ले रहे हैं। ये लफ्ज़ जो है ये सहाफ़ियों के मुंह में शुजा पाशा साहब डालते थे, वो मामूल लगते थे। शुजा पाशा साहब को 2007 में रिटायर होना था, उन्होंने यूएन में नौकरी ली, उन्होंने अप्रैल 2012 में रिटायर हुए हैं, उसके बाद से वो दुबई में बैठे रहे हैं। उनका इस मुल्क में स्टेक्स नहीं है। अभी भाई नूरुल्लाह कहते हैं जिनका नुकसान हुआ है, नुकसान इस मुल्क के अवाम का हुआ है। ठीक है, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो है ना, ये मुर्दा, ये सियासतदानों के दरवाजे पे मत रखा जाए। ये सियासतदानों के दरवाजे पे इसलिए रखा जाएगा कि वो गलतियों का इतराफ ये करते हैं कि मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था, तुम्हारी हुकूमत खत्म करा दी थी। उन्हें उनका ये कहीं इतराफ नहीं होता कि हमने अवाम का हमने अवाम के लिए बेहतर करना है, ये नहीं होता। वजीर आजम कहता है मैं दिल पे पत्थर रख के वो बिजली की कीमत बढ़ाता हूँ, हर रोज कीमत बढ़ा देते हैं। कीमत बढ़ाने के उनको पूछे जिनका 25,000 रुपए का बिल आता है, वो हर रोज जो करते हैं काम, वो कुर्बानी सिर्फ अवाम से मांगनी होती है। मैं बात मुकम्मल कर दूं, अगर आप इजाज़त दें। देखिए, ये मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ कि अब मैं कोई ज़ाती हमला किसी पे करना नहीं चाहता नहीं करना। इस मुल्क में जो है वो बिलवास्ता लियाकत अली खान के कत्ल से और सीधे 58 से, मैं नाम ले दूं फिर, जो देहात सुधार में होते थे, जो नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो में होते थे, उसको कौन चलाता था और उसके पीछे कौन, उस माने में अदीब की अहमियत होती थी तो अदीब भर्ती किए जाते थे। अब फिल्म स्टार और क्रिकेटर भर्ती किए जाते हैं। ये पुरानी मसला है, हमने अपने बाप दादा से ये लगवियात सुन रखी हैं, ये हमारे अंदर उतारी गई हैं कि सियासतदान को बुरा कहो। और इस यहाँ पे जो कल हामिद मीर से कल या परसों जो इंटरव्यू दिया जा रहा था, शहबाज शरीफ साहब दे रहे थे, आई वॉज फीलिंग एम्बैरेस्ड, इसलिए कि वो हमें हाइब्रिड रजीम की वकालत फरमा रहे थे। उनके पास वकालतनामा नहीं है, ये वकालतनामा इस मुल्क के लोगों का है, वो जिसको चाहेंगे देंगे। शहबाज शरीफ साहब हमें ये पढ़ाने आ गए हैं कि हाइब्रिड रजीम ठीक है। अगर हाइब्रिड रजीम ठीक है तो फिर इमरान खान के हाइब्रिड रजीम को कैसे इतराज करेंगे? उसमें फिर क्या बुराई है? वो ज्यादा वाज़ेह और शफाफ हाइब्रिड रजीम थी। सॉरी, मैं भाई नूरुल्लाह की बात से खिलाफ अगर करता हूँ तो वो किसी और जाविये से होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम सियासतदानों की गलतियाँ और कोताहियाँ जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो नज़र है उस पर, उसको लेकिन बड़े फ्रेम में रखना पड़ेगा। जी अपनी पॉइंट को देखें, एक है गवर्नेंस, एक है अपने मंशूर के ऊपर काम करना, एक है लोगों की उमंगें। लोग बहुत कुछ चाहते हैं सियासतदानों से और फिर ज़ाहिर है पीछे डिलीवर करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे सियासतदानों ने जो गलतियां की हैं हमें वो तस्लीम करनी चाहिए कि मौलवी नवाज शरीफ कहना, जो मोदी का यार है, गद्दार है कहना, फिर उधर से ये कहना कि मैं पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा जरदारी के, ठीक है 10%। देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनसे ये गलतियां हुई हैं। इन्होंने एक स्पेस दी है इमरान खान जैसे कार्टूनों को, नमूनों को इन्होंने स्पेस दी है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे बतौर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की सब 72-75 साल की तारीख में जो कुछ इस मुल्क को दिया है वो सियासी जमातों ने दिया है। और उसमें मैं इस बात को मानता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा दिया है वो पीपल्स पार्टी ने दिया है अवामी तौर पर। मुस्लिम लीग नून ने अपने मंशूर के मुताबिक जितने वादे किए उन्होंने भी, मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, ये वो। लेकिन अवाम अभी भी चाहते हैं कि उनको और कुछ मिले। तो फिर वो जब झूठे सच्चे वादे करके
90 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर दूंगा। मेरा ख्याल है वो आवाम को सिर्फ जो मांगना है ना वो आउट ऑफ सिस्टम मांगते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगली नशस्त में करते हैं बात। तो अगली नशस्त में यार ये ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ बोले ही नहीं बेचारा। अच्छा जी, असम्बली टूट गई, अगले इलेक्शन कब होंगे, निगरान हुकूमत कौन सी होनी है, और नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो क्या करेंगे, बड़े मौजूआत हैं, तो अगली नशस्त में इनका जिक्र करेंगे। भट्ट साहब नहीं होंगे, इन्होंने ब्याह ते जाना है, इन्होंने ब्याह ते जाके चौल खाने ने, तो अगली नशस्त तक इजाज़त दें। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठक की दूसरी नशस्त में आपको खुश आमदीद है हम सब की तरफ से। और पिछली बारी फैसल शकील साहब जिहड़े सन उन्होंने को मौका उनसे कम, एक ही दफ़ा वो बोल पाए थे, और लेकिन चले कोई गल नहीं, मैंने धारा बदल दिया था आपकी सारी डिस्कशन का। जी जी हाँ जी। तो अब जो है गुफ्तगू, जो इश्यूज़ बनते हैं, वो पहला तो बनता है कि असम्बली अपनी मुद्दत से पहले 2 दिन टूट गई, तोड़ दी गई। इस पे भी एतराज़ात हैं कि जी खान तोड़े थे जुल्म है, और तुसी तोड़ो तो फिर ठीक है, यानी कि वही साडा हाँ मैं हम करे तो करैक्टर ढीला है, हैं जी। और दूसरा जो है वो कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा नहीं ख्याल कि इस सवाल के पीछे भागना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि आइंदा इंतखाबात का जो शुगल है, शुगल तो खैर नहीं करना चाहिए था, एक बड़ी सीरियस एक्सरसाइज होती है। आपने ठीक कहा था। अच्छा इस मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में आपने ठीक फरमाया। लोग बड़े जालिम हैं। सर हाँ किसी ने किया व्हाट्सएप पर जी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राजा परवेज़ शरीफ में, राजा रियाज में मुलाकात हो रही है बंद कमरे में, और दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। नहीं, उन्होंने तो संजरानी साहब के लिए बड़ी सीरियस एफर्ट की है, और चले राजा रियाज साहब ने। अच्छा, दूसरा जो है वो है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी ज़मानतें, अपीलें, अदालतों की खिचड़ी, नवाज शरीफ साहब की वापसी, इस तरह के हैं मौज़ूआत। तो मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाह कि आप सर, आपसे जो सवाल बनता है वो ये बनता है, वैसे तो जितने आप ख़ुद सवाल आपके जहन में जन्म लेते हैं आजकल, कन्फ्यूजन सर बहुत ज़्यादा है ना। तो कन्फ्यूजन तो सबसे बड़ी इस वक्त यही चल रही है कि इलेक्शन जो हैं वो होंगे, टाइम पर होंगे। अब मेरा ख्याल है ये भी इबहाम खुद पॉलिटिकल पार्टियों ने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, दूर कर दिया कि इंतखाबात तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी ताख़ीर तो मुमकिन है, हाँ, लेकिन इंतखाबात को अगले साल के जो पहली छमाही है उससे आगे ले जाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म पैकेज में जाना है IMF के साथ। ये अरेंजमेंट जो है ये फॉर अ फ्यू मंथ्स में भी 2 महीने 3 महीने का डिले तो हो चुके। हमारा वो मरदमशुमारी वाला किस्सा बीच में आया है जिसका मतलब है हदबंदियाँ, और वो तो मुमकिन है, लेकिन मैं एक गुजारिश जो है वो रजिस्टर करनी चाहता हूँ कि मैं सिरे से निगरान हुकूमत के तसव्वुर को जमहूरियत के मुनाफी समझता हूँ। हाँ ठीक बात, ठीक है। हाँ, इससे इसमें कोई इख्तिलाफ है ही तो नहीं। वो ये बहस भी बेकार है। नूरुल्लाह साहब को या फैसल को अगर कोई हो तो वो कह नहीं सकते, मैं वो उनकी राय होगी, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हाँ वो मेरी राय में ये हमारी अदालती सॉरी जो हमारी जमहूरी रवायत है उसको गदला करना है। ये सियासी क्लास पे, पॉलिटिकल क्लास पे जो है वो बहसीयत मजमूई अदम एतमाद है, और ये हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शोबों को बिलवास्ता तौर पे करप्ट करने की एक कोशिश है। तो मैं तो इसमें यानी इस पूरी बहस को इसमें इसलिए बेकार समझता हूँ कि अगर हमें बैठ के गैस वर्क ही करना है तो फिर हम में और बादशाहत में क्या फ़र्क है। बादशाहत भी एक हादसा होती है, ये भी एक हादसा होगा, और जो साहब तशरीफ़ लाएंगे वो हमारी तायीद मैंडेट हमारा लोगों का अवामी मैंडेट तो नहीं होगा। लेकिन ये है इस दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं सियासतदान होएगा, ये कहा है या नहीं कहा है हमें नहीं मालूम, क्योंकि आइन के अंदर तो ऐसी कोई शर्त नहीं है। जब कोई नाम सामने आएगा तो हमें मालूम हो जाएगा कि मुझे एक वाक़या याद आ गया, वो मैं अर्ज़ करके ना तो आप भाइयों को वापस दे देता हूँ।
जब लियाकत अली खान साहब की शहादत हुई तो वज़ीर आज़म नया बनना था, तो काफ़ी इतना लंबा वो मशावरत खिंच गई कि लियाकत अली ख़ान साहब की अहले खाना ने दरख्वास्त की कि हजूर हमें जनाजा लेके जाना है। तो सुबह सवेरे जो है वो एक बंदा ढाका से बाहर निकल रहा था और दूध का रेड़ा एक अंदर लेके बंगाली आ रहा था। तो उसने पूछता है उससे कि वज़ीर आज़म कौन हुआ? उसने कहा कि खाजा। उसने कहा वो ढकेना यानी वो ढाके वाला? उसने कहा हाँ। उसने कहा सकने का नहीं। तो जो भी ना यानी चलेगा नहीं, सकने का नहीं, ये कंपनी नहीं चलेगी। हाँ, तो जो निगरान जो भी कोई होगा ये इस तरह की अरेंजमेंट जो है ये सकने की नहीं। आप लेकिन उसके लिए बीज बो दिए गए हैं। एक मैं बात कह दूं है कि देखिए ये जो ये हुकूमत इलेक्शन के दौरान हुकूमत के ऊपर जो अदम एतमाद या शकूक व शुबहात की वजूहयात हैं वो हमारे साबिक भाई मशरकी पाकिस्तान जो कि अब का बांग्लादेश है वहाँ की जमहूरियत के अंदर हमें नज़र आती हैं। खालिदा ज़िया साहिबा ने मतलब कि केयर टेकर गवर्नमेंट का वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है, तो उन्होंने अगले पिछले 3 इलेक्शन के अंदर अपोजिशन को बिल्कुल उड़ा के रख दी। जो भी थी आपका उस अपोजिशन के साथ कोई भी तासुब हो सकता है, लेकिन इस वक्त अगले इलेक्शन से पहले सारी अपोजिशन सड़कों पे है कि इलेक्शन जो है वो फेयर होने चाहिए। ठीक है, 2 ओहदे ऐसे हैं जो कि मौजूदा हुकूमत के अगली हुकूमत तक जाएंगे। एक है सेनेट के चेयरमैन और दूसरे स्पीकर कौमी असम्बली। मेरा ख्याल ये है कि जब हम आइंदा रिविज़िट करने बैठे या हमारी पार्लियामेंट इसको रिविज़िट करने बैठे, इन दोनों शख्सियात को कोई आइनी किरदार दे के तो केयर टेकर का जो ये वाला तमाशा है इससे निजात हासिल की जा सकती है। इसकी जरूरत ही नहीं है। कमीशन इलेक्शन कमीशन का गवर्नमेंट होती है। मैं अर्ज कर रहा हूँ हमारे पास एक मिसाल बांग्लादेश की जो रजी साहब दे रहे हैं, तो दूसरी इंडिया की भी है, वहाँ इलेक्शन होते हैं उसी हुकूमत की निगरानी, उसी हुकूमत की निगरानी। लेकिन वहाँ पे इदारों के किरदारों की जो रीत है वो बड़ी विजिबल है, बड़ी क्लियर है और बड़ी डीप है। करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा। वो 3 दफ़ा अगर नाकाम हुए हैं या उन्होंने उड़ा के रख दिया अपोजिशन को, तो अवाम सड़कों पे आएंगे। मुझे फेथ है अवाम के मैंडेट पे। मेरी ये राय है ये काम अवाम को ही करना चाहिए कि अगर कोई बंदा जुल्म कर रहा है या ज्यादती कर रहा है तो उसका मुतसिब अवाम को ही होना चाहिए, बजाय इसके के ये मिसनॉमर है कि आप कहें कि जी अवाम सड़कों के ऊपर निकल आएं और अवाम करवाएं। ये काम अवाम के नहीं होते, ये काम सियासी पार्टियों के होते हैं कि वो लोगों को मोबिलाइज करें। वो अवाम नहीं है ना यार। अवाम से अगर आप एक्सपेक्ट करें कि वो ऑन देयर ओन आके बाहर निकल आएंगे और वो कोई काम करवाएंगे, तो एक निजाम का जिक्र होता है, लीड करना चाहिए, एब्सोल्युटली पॉलिटिकल पार्टी। जब हम अवाम की बात करते हैं तो उसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी। मैं हले पढ़े शाजी नहीं मैं वैसे तो हम दस रहे हैं, मैं तो देखो हले आंधी इजाजत दो पढ़े ही इतना। अच्छा, गुजारिश ये है कि मुझे एक ये समझ नहीं आता कि क्या शहबाज शरीफ साहब या इत्तेहादी या जरदारी साहब के ज़हन में ये वजह थी कि जिसके बुनियाद पर इलेक्शंस को 1 महीना ऑलरेडी डिले कर दिया गया असेंबली तोड़ के। विजडम क्या है मुझे ये समझ नहीं आया, ना ही किसी ने बताने की कोशिश की है, बताया भी नहीं उन्होंने। दूसरा, जब आप नए सेंसस के ऊपर जाएंगे, नई हल्का बंदियां आपको करवानी पड़ेंगी। नई हल्का बंदियों का प्रोसेस जो है कहा जाता है कोई 3 महीने का होता है, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसके ऊपर हैं, जो सिंध बलूचिस्तान से तहफ़्फ़ुज़ात उसके ऊपर आए हैं, ये डिले हो सकता है। वो कहते हैं जी 1 करोड़ बंदा हमारा कहाँ गया बलूचिस्तान में से, 3 करोड़ बंदा वो कह रहे हैं सिंध वाले हमारा कहाँ गया इस सेंसस में से। मुझे लगता है ये तवालत इख्तियार करेगा मामला। दूसरी चीज़ जो नॉमिनेशन पेपर्स वाली है, 3 महीने का मेरा ख्याल है वो भी होता है। नॉमिनेशन पेपर्स का नहीं, पूरा इंतखाबी अमल जो स्केड्यूल, इलेक्शन का स्केड्यूल, उसमें हदबंदियों के बाद 60 दिन के, तो आप 3-4 महीने ये डाल लें, 2 महीने 2.5 महीने वो डाल लें, तो आपका ऑलरेडी 1 महीना ये डाल के काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है।
دوسری جو جی پلیز یہ خبر بھی کل پھیلوائی گئی کہ IMF نے کہا ہے کہ ہمیں نگران حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بات چیت کرنے پہ اعتراض نہیں ہوگا, لیکن نگران حکومت پر ہم کیسے احتساب کریں گے, ہم کس کو جواب دے ہوں گے؟ اور جنہوں نے جو نگران حکومت بنائیں گے جنہوں نے پے کرنا ان سے پوچھنا چاہیے. اچھا میں نا اس سارے ایشو کو نا ریفریز کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت شاید کوئی اس طرح کا فورم موجود نہیں ہے. پارلیمان میں بھی اگر کوئی بات کسی نے کرنا چاہی تو وہاں پہ بھی نہیں ہو سکی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے. ابھی یہ بات وہاں پہ کھل کے ہونی چاہیے تھی. لوگوں کے دلوں میں باتیں ہیں, لوگوں کے ارادوں سے نظر چھلک رہی ہیں وہ باتیں. تو ہم اس فورم پہ تھوڑی سی اگر CEO صاحب اجازت دیں تو وہ جرت رندانہ والا کر لیے کام. نہیں وہ پھر رضی بھائی کو تانا ملتا ہے. اچھا تانا ملتا ہے. سر بات یہ ہے, وہ کسی نے جو آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی عادات و اطوار ٹھیک کریں. ہاں ٹھیک, گزارش یہ ہے کہ سوال یہ بنتا ہے, ذرا کھل کے کر لیں, سارے ایشو کو ریفریز کرتے ہیں کہ پاکستان کی مقتدرہ حیت مقتدرہ, پاکستان کی 2-4 پولیٹیکل پارٹیز, وہ الیکشن کہتے ہیں کہ اگر وقت پر کروائیں گے تو ڈیمیج ہوگا بہت زیادہ, تھوڑا سا چیزوں کو سنبھالنا ہے. آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا. تو سنبھالنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم درکار ہے, جس کی آئین میں گنجائش کوئی نہیں. نہیں تو سنبھالنے کے لیے ان کو انتخاب کیوں نہیں, اس کی وجہ گنجائش نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ ڈیلے کرنے کی گنجائش نہیں نا, ہاں انتخاب بعد ڈیلے کرنے کی گنجائش نہیں. لہٰذا مردم شماری کے کاندھے پہ رکھا. اب مردم شماری کے کاندھے پہ ڈال کے تھوڑا سا لیوریج لینے کی کوشش اور کی ایک گئی. میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ سوال کچھ اور ہے. سوال یہ ہے کہ کیا زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول کو اگنور کیا جا سکتا ہے, سوال ہے, یا دستور کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ اچھا کیا سن لیں اگر فرض کریں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, تو کیا کوئی حالات واقعی کہ پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جو ریڈ کر رہی ہیں کہ حالات واقعی اتنے خراب ہیں کہ ہم انتخابات کروا کے نہیں بچا سکتے صورتحال کو, کیا اس طرح کی صورتحال ہے؟ یہ میرا خیال ہے یہ انڈرسٹینڈنگ دونوں سیاسی پارٹیز کے اندر ہے, نہ صرف دونوں سیاسی پارٹیز کے بڑی کے اندر ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ فیل کرتی ہے کہ ہمیں اس کو مد نظر رکھ کے آگے چلنا ہے. جس دن عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی, آپ دیکھیں اخبارات اٹھا کے 5-6 کالم تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خبر چھپی ہوئی تھی. اسی دن انتخابات کے ڈیلے ہونے کے حوالے سے, نئے سینسس کے منظور ہونے کے حوالے سے CCI کے سنگل کالم ایک خبر لگی ہوئی تھی. سنگل کالم ہی خبر ہوتی ہے. جس ملک میں 24 کروڑ کے 25 کروڑ کہہ دیں گے 24 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ جس عمل سے ہونا ہے, وہ عمل تاخیر کا شکار ہو گیا. آئین میں اس میں گنجائش پیدا کر لی گئی کہ مہینہ بڑھا دیں, اور بعد میں باتیں ہو رہی ہیں 6 مہینے بڑھا دیں. وہ معاملہ سنگل کالم تھا اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خبر چھائی ہوئی تھی ہر جگہ. مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جب تک یہ محسوس نہیں کر لیا جائے گا کہ اب الیکشن میں وہ اس طرح افیکٹو نہیں رہیں گے جس طرح چاہتے ہیں لوگ یا سیاسی پارٹیاں, تب تک الیکشن کو میرا خیال ہے آگے لے کے جانے کا منصوبہ ہے, اور مجھے کوئی وجہ نظر آتی نہیں ہے اس کے اندر. نہیں تو یہ کیا یہ ہونا چاہیے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن کے اوپر. نہیں ہونا چاہیے. الیکشن ہی اس بیماری کا علاج ہے جس بیماری سے یہ بھاگ رہے ہیں. نہیں اچھا اس کا نتیجہ یہ ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ابھی فوری طور پر الیکشن کروانے میں جو امر مانے ہیں وہ انہوں نے بڑا سمجھا دیا کہ عمران خان صاحب جیت جائیں گے, شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے, وہ آ جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو ایک تو یہ ایک صورتحال بنتی ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ گاجریں کھانے سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو پھر مزید گاجریں کھلانا چاہ رہے ہیں. تو مطلب جنہوں نے عمران خان صاحب کو ان حالات تک پہنچایا ہے, اتنا بڑا ہوا بنایا ہے, تو پھر بھگتو. میرا تو یہ خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات کر گئے تو پھر میرے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت لوگوں کے اندر جانے سے گھبرا رہی ہیں, ون وے اور دا ادر. دیکھیے
پیپلز پارٹی بھی تو گئی ہے نا, اس نے 2 سیٹیں جیتی ہیں نا, اسی مہنگائی میں جیتی, اسی افراط زر میں جیتی. پشاور سے پی ٹی آئی جیت گئی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اگر لوگوں نے ووٹ دیا, ایک ہاری ایک جیتی. آپ نے جیتی والی کا تو ذکر کر دیا, ہاری والی کا ذکر نہیں کیا. میں شرارت کی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اس وقت چھمیں آ رہی ہیں, چھما آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, انہیں وہ ایک آدھ جلسہ کر لیتے ہیں کسی اسٹرانگ کانسٹیٹوئنسی, ہی لگتا ہے نا ویسے جینے والی کھٹیاں ہی لگتا ہے. وہ ملک وہ موت کا منظر وہیں پہ ہے. ملک احمد خان صاحب کا حلقہ ہے اور ان کے پاس اچھے ورکرز کی تعداد ہے, وہ ایک جلسہ منعقد کر لیتے ہیں, باقی کہیں پہ بھی نکلتے ہوئے انہیں چھمیں آ رہی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف جو کہ آئندہ انتخابی مہم کا فیس ہے, ون وے اور دا ادر, فار ون ریزن اور دا ادر, جو بھی الیکشن کمپین انہوں نے اب تک چلائی ہے وہ ان کی پارٹی ماشاءاللہ ہاری ہے, وہ کشمیر ہو, گلگت بلتستان ہو یا پنجاب ہو, وہ ہے نا مین فرنٹ پہ چہرہ جو انہوں نے پی ایم ایل این نے اتارنا ہے. انہوں نے حلقہ 120 میں 17 ستمبر 2017 میں الیکشن جیتے, اس سے پہلے بہت سخت حالات, وہ بہت سخت حالات سے, لیکن اس کے بعد وہ ڈسکا والا نہیں, وہ تو خیر انہوں نے ضمنی انتخاب عمران خان کے اندر تو بہت جیتے ہیں. عمران خان کے جانے کے بعد جو ہے, اب آپ کہہ دیں, ابھی میں صرف کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں کہ ان کی انتخابی مہم چلانا جو ہے وہ ان کی شکست کی کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق چلے, لیکن میرا مطلب ہے پی ایم ایل این نے لاہور اس کا کلا وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, لاہور میں پی ایم ایل این کے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے کوئی پبلک کانٹیکٹ کی موومنٹ شروع کی ہے, ابھی تک تو کسی لوگوں کے ساتھ کسی گلی کے اندر گئے ہوں, کوئی دفتر کھلا ہو, ایک سنگل بینر سنگر لاہور کے اندر اس دن مجھے شروع ہو گئے, میرے لیے انکشاف ہوا, نہیں پبلک کے لیے, کہ میرے لیے انکشاف تھا کہ جناب لاہور کے اندر پی ایم ایل این کا دفتر کہاں واقع ہے, شاید بہت سارے دوستوں کو 180H نہیں, لاہور کا دفتر وہ نہیں, لاہور کا ایتھے ہوندا سی ہے, نہیں یہ والا ڈیوس روڈ والا مسلم ٹاؤن میں, نہیں یار, شادمان, اب وہاں شادمان ہے باہر بینک دے نال, اب وہاں سے بھی چلا گیا ہے. اور میرا مطلب ہے کہ جس پارٹی کو نے لاہور کو کلچر کہہ رکھا, کلا کہہ رکھا, اس کا پارٹی کا لاہور آفس نہیں پتا ان لوگوں کو جو روزانہ پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں, اس لیے وہ پارٹی جو ہے صرف ایک کام پہ بیٹھی ہوئی کی پلا میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا, اسی لیے وہ ابھی تک عوام کے پاس جانے سے شرما رہی ہے. پارٹی کا جو نام ابھی تک میرا خیال ہے کہ کوئی اسٹرکچر بھی کوئی نہیں, تو اس لیے جب تک ہماری سیاسی پارٹیاں, بھلے وہ اے این پی ہو, بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو, بھلے وہ جے یو آئی ہو, انہیں عوام کے پاس جانے سے شرم آتی رہے گی, یہ الیکشن ڈیلے ہوتے رہیں گے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ ریزن جو بھی ہے, نیت ٹھیک نہیں ہے. ہاں, مردم شماری آپ نے کروانی تھی, آپ حکومت میں آتے ہی کروا دیتے, یا ہو گئی تھی تو نتائج جاری کر دیتے آپ پہلے جاری کر دیتے نا, ٹھیک ہے. اچھا, اب کہانی ایک تو یہ ہے کہ 4 مہینوں میں کیا کر لیں گے آپ حالات ٹھیک, میرا خیال ہے ایک ہی کام 4 مہینوں میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. اگر آپ 4 مہینوں میں منتخب بندوبست ہی میں چیزیں ٹھیک کرنا, تو پھر انتخابات کی ضرورت کیا ہے؟ 4 مہینوں میں میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے بندوبست کے اٹک میں کوئی سر, آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب کا الیکشن نہیں ہونے دیا جا رہا تھا جس بھی ریزن سے کہ جی 1 دن ہونا چاہیے, تو اس وقت میں یہی چیختا ہوتا تھا کہ بھائی یہ نظیر مت بنائیں, قومیں تجربوں سے سیکھتی ہیں, کریں تجربہ یار, کھولے میدان, آ جائے میاں نواز شریف صاحب آ کر الیکشن لڑیں, نواز شریف صاحب کی اہلیت ہو, عمران خان صاحب بھی میدان لگا ہو, پھر جو جیتے ٹھیک ہے, یہ تو بڑا فیئر پلے ہے, فیئر پلے ہے نا, تو فیئر پلے کریں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 2018 میں نواز شریف صاحب کو باندھ کے 5 جولائی 1970 کو اس کا نام تھا آپریشن فیئر پلے. اچھا, اب یہ جو ہے نا, یہ کہ 2018 میں نواز شریف صاحب کو باندھ کے عمران خان کو لایا گیا, اب عمران خان کو باندھ کے نواز شریف صاحب کو لایا جائیں گے, تو یہ تو پھر چکر چلتا رہے گا نا, سرکل سے ہم نکلیں گے کیسے؟ یار آپ کمال کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اور یہ جو سیاست میں تعلق واسطہ بنایا جا رہا ہے, یہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, جو کہتے تھے کہ جی یہ نمونہ آپ کا ہے, آپ نکالیں. میں کہتا تھا نہیں, اگر وہ آ گیا کسی بھی طریقے سے تو اس کو نکالیں سیاسی طریقے سے. سیاسی طریقے سے نہیں نکالیں گے تو سر یہ کھو میں پڑا رہے گا, سر پانی نہیں پی سکیں گے آپ کھو میں سے. اوکے, تو یہ خوف آپ کو لگتا ہے کہ بے جا ہے
کہ عمران خان صاحب الیکشن جیت سر کھڈیاں خاص کے لوگ اگر دوسرا بڑا جلسہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تو باقی حلقوں میں نون لیگ کیوں نہیں جا سکتی؟ یار دیکھیں آپ تھوڑی سی اس پہ غور کریں کہ تجربہ آپ کریں, تجربہ آپ کے گلے پڑ جائے اور پھر آپ کہیں گے جی کہ اس تجربے کو سیاسی تجربے کے ذریعے ختم کیا جائے. یہ سر پھر وہ تجربہ بار بار سر میں گزارش یہ کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کاؤنٹر آرگومنٹ کا جواب ہے نہیں ہے, میں جواب دے رہا ہوں سر. آپ ان کو پہلے کانسٹیٹیوشن کے تحت سارا کچھ ہوا نہیں ہوا نا سر. جو غیر آئینی ہوا ہے اس کو انڈن آئینی طریقے سے کرنا ہے, اس کو انڈو آپ آئینی طریقے سے کریں گے. اگر غیر آئینی طریقے سے کریں گے تو غیر آئینی سلسلہ چلتا رہے گا, اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے, پھر کل کو پھر عمران خان صاحب کہیں سے لاڈلے ہو کر آ جائیں گے, وہ کہیں گے دوبارہ ان کو ختم کرو, میں آ رہا ہوں. دیکھیں 3 سال والے ہیں نا. نہیں اب میں کھل کے بات کرتا ہوں. نہیں سر وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ دیکھیں بوجھ جس کا ہے اس کو اٹھانا چاہیے. سر وہ 3 سال کے لیے ہے نا, اس کا طریقہ اور ہے سر. وہ 3 سال کے لیے ہے. دیکھو جن کا بوجھ, جن کو نواز شریف صاحب نے جن کے کندھے پہ بوجھ دیا ہے وہ 3 سال ہے. غالباً طریقہ تو پھر ٹھیک یہ ہے کہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان شروع کیا تھا ان سب کو یا تو عام معافی کا اعلان دیں جرم قبول کرنے کی صورت میں, جس کو ایک تو طریقہ یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا میرا نہیں خیال کہ اور کوئی طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہاں جی یہ سارا کچھ جعلی طریقے سے تیار کیا گیا تھا, یہ ہوا بن چکا ہے, تو اب چونکہ یہ بن چکا ہے تو اب آ جائے. سر میں نہیں اصل طریقہ عمران صاحب اصل طریقہ یہ کہ آپ اپنے جرم کا اعتراف کریں. سر میں کرتے ہوئے سر میں بات کروں جو 2 پروجیکٹ سر میں وہ چلانے والا کون لے کر آیا تھا اس کو, فائنلی ایگزیکیوٹ کس نے کیا؟ باجوہ صاحب. تو وہ شکریہ راہیل شریف ان کا کر رہے ہیں. باجوہ یار میں وہ نہیں کہہ رہا, سن لیں میری بات عمران صاحب, میری بات سن لیں, میری بات میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تجربے تو وہی کر رہے ہیں نا. مائک میرے پاس ہے, مجھے ذرا آرگومنٹ پورا کرنے دیں سر. سر جی بات یہ ہے کہ 3 سال والے بے شک 6 سال رہے, پہلے والے 6 سال رہ گئے نا. اب بھی اگر آپ 24 میں انتخابات کرواتے ہیں اپنی مرضی سے حالات ٹھیک کر کے, جنرل عاصم کھل کے بات کرتے ہیں, جنرل عاصم منیر صاحب 2024 تک ہے. نہیں میں ان کی وہ نہیں کر رہا, وہ 24 تک ہے نا. ٹھیک ہے, وہ تو 2024 تک ہے. ان کے بعد آنے والے کا سیٹلمنٹ کسی اور کے ساتھ ہو جائے, پھر وہ یہ پروجیکٹ واپس کریں, پھر نیا پروجیکٹ لے آئے. سر یہ پھر ہم اسی میں چلتے رہیں گے. تو طریقہ میں بتا تو رہا ہوں کیا کہ بھائی وہ جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان لگایا تھا ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو پکڑے, ان کو عام معافی نہیں ہونی چاہیے, عام معافی نہیں ہونی چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے. اور وہ جب اعتراف کریں کہ یہ ہم نے بوٹا لگایا تھا, لیکن نہیں سر قانون کے دائرے میں, سیاسی بیان بازی نہیں یا لوگ چھپ کے قانون نہیں کہ یہ قانون کے دائرے. علاج یہی ہے کہ جی آئین کے مطابق چلیں. آئین کے مطابق عمران خان اگر تگڑا ان سے جیت جاتا ہے جیت جائے, یہ ڈرپوک بیٹھے رہے, یہ تگڑے آ کر جیت جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اب دوبارہ یہ پھر سر ہم 20 سال اسی طرح. اچھا وہ جیت کے وہ آ کے اگر بن جائیں ان کی کہتے ہیں فیشسٹ, انہوں نے ابھی تک بات کی, ہاں فاشسٹ بن جائیں یا وہ بن جائیں کیا اس کو کہتے ہیں ہٹلر ٹائپ, ہٹلر ثانی, پھر کی کریں گے سر؟ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہاں جی نہیں. اچھا ایک ضیاء صاحب تو 11 سال رہ گئے. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایک ٹائم میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کرنے لگے ہیں. دیکھیں پارلیمانی نظام میں ایک ٹائم ہے 5 سال کا. اگر پارٹیز پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں ایسا مسئلہ اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کر لیں, 4 سال کر لیں, 3 سال کر لیں. آپ مسئلہ تو یہ ہے. اچھا نگران حکومتوں پہ بھی ہمیں بہت اعتراض ہوتا ہے, مجھے بھی غلط لگتی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہے غلط ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز آئین میں بیٹھ کے اتنی ساری ترامیم کرتے ہیں, 18ویں ترمیم کی, فلاں کیا, NFC ایوارڈ لے آئے, وہ چیزیں جو فوج نہیں چاہتی تھی وہ بھی کر لیں, 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی پابندی ختم کر دی, اتنی ساری ختم کی تھیں, یہ بھی ختم کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو خود ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں ہے. ضرورت کے مطابق مختصر وقت کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں, اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی باری لینے کے لیے, اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے, اس کے بعد اسی طرح ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں. پولیٹیکل گیم ہوتی ہے, آپ نے الیکشن لڑنا ہے, سیاسی میدان میں آپ نے ایک دوسرے کی مخالفت کرنی ہے, لیکن یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, انہیں ایک دوسرے پہ بالکل یقین نہیں ہے. اور حد یہ ہے کہ وجاہت صاحب جیسے ڈیموکریٹ بندہ وہ
الیکشن کی ضرورت اس لیے بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی ہے, اس لیے ہمیں الیکشن کرانا پڑے گا. نہیں ابھی جو ایک یار میری بات تو سن لینا یار, میں جو کہہ رہا ہوں وہ میری بات سن لینا, آپ اپنی ایکسپلینیشن پھر دے دیجیے گا. دیکھیں نا, آپ جہاد صاحب کی اور میری دونوں کی ایکسپلینیشن آپ زیادہ اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں, آپ زیادہ اچھے طریقے سے ہم دونوں کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. میرا پوائنٹ اچھا چلیں, اچھا میں کئی لوگوں سے سنتا ہوں کہ دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, وہ کیسے ہوگی؟ الیکشن ہونا ہے, وہ جو ہے نا سینٹ کا الیکشن ہے, وہ کیسے؟ بھائی سیدھی بات ہے, آئین میں لکھا ہوا الیکشن ہونا ہے, عوام کا حق رائے دہی استعمال ہونا ہے, وہ ہونا ہے. یہ سمپل 2 پوائنٹس ہیں. اس میں وہ ورلڈ بینک کا ڈیل ہونی ہے یا نہیں ہونی, سینٹ کا الیکشن ہونا ہے, وہ ساری چیزیں ایک الگ ہیں, اس کے لیے کسی کو پریشانی نہیں ہے. اب ساری پولیٹیکل پارٹیز خود سے اس بات پہ چلی گئی ہیں کہ مارچ تک ہم لے جاتے ہیں, فیبرری, مارچ اپریل مئی جو بھی ہوگا, اور اس وقت تک جیسے ابھی وہ ایک بہانہ بن گیا ہے اس کا سینسس کا, اس طرح آگے بھی بن جائیں گے. اور سینسس کے جو کمالات ہیں, ایک صبح یا ایک پارٹی اعتراض کرتی ہے ہمارے شہر میں مسئلہ ہے, 60 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ وہ نمبر بڑھ جاتے ہیں. پتہ نہیں کون سی ڈیجیٹل انہوں نے وہ کی ہے, مردم شماری کی ہے, جس میں ایک اعتراض پہ 1 کروڑ ووٹ بڑھ گئے ہیں. مطلب یہ اوپر, اس کا مطلب ہے پھر وہ ایشوز ہیں نا اس میں. وہ ہاں وہ ٹیکنیکل ہے نا, گنجائش رکھی ہوئی ہے نا. جی میں آپ کے ساتھ تھا وہاں میں. اچھا نہیں ہے, انہوں نے علاقے نہیں گنے تھے, اگنور کر دیا تھا. اچھا 60 لاکھ ووٹ بعد میں اعتراضات کے بعد 3 بار ڈیٹ بڑھی ہے اور 60 لاکھ ووٹ بڑھا ہے, وہ گنا ہی نہیں کیا تھا, کاؤنٹ نہیں ہوا تھا. اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں, اس طرح کے مسائل ہیں. اور آپ والی بات کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پروجیکٹ عمران خان کو لائے تھے, اگر ہماری پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ وہ غلط کیا تھا تو ان کو سزا دیں پکڑ کے, اور اگر وہ ان کو آج ان کے شکریہ ادا کر رہے ہیں, ان کے شکریہ راحل شریف کے بینر لگا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے بہت ٹھیک کیا تھا, یا وہ بہت اچھے لوگ ہیں. اور اگر انہیں سزا نہیں ملے گی تو آئندہ بھی ایسے اقدامات ہوتے رہیں گے اور کوئی نہیں روکے. انہوں نے آپ پہ حملہ کیا تھا, آپ بھرپور حملے کا جواب دیں. نور اللہ بھائی سے اختلاف کرنے کے لیے یا اپنی رائے دینے کے لیے یا ایون اتفاق کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جمہوری عمل کو, دستور کو اور سیاسی عمل کو جو ہے نا وہ گالی دی جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے. میں اتفاق سے بیسک آرگومنٹ سے اتفاق کر رہا ہوں جو نور اللہ صاحب فرمایا. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں 71 اور 51 جیسے 71 تو کلیئر ہے نا, 81 بھی کلیئر ہے, مارشل لاء تھا, سینسس ہوا. اس کے بعد 91 میں نہیں ہوا اور 98 میں جا کے ہوا 17 برس بعد. 98 کے بعد 19 برس بعد ہوا, یہی آئین موجود تھا. اور جب 17 میں ہوا تو یہ 18ویں ترمیم بھی ہو چکی تھی, تو سینسس کا واڑے نہیں آتا. ایک یعنی میں جو کہا جا رہا ہے, انہوں نے وہ بات دہرائی تھی, میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا تھا بھائی نور اللہ, میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا تھا. ایک اور میں دوسری تو جو بھائی رضوان نے بات کہی ہے اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کے حریف کو میدان سے بھگا دیا جائے غیر انتخابی عمل کے ذریعے, بھلے وہ عدالتی ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے یا زور آوری سیدھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ غیر جمہوری ہے. آپ انتخابات کروائیے, وقت پہ کروائیے. جہاں تک تعلق ہے مردم شماری پہ اعتراضات کا, میں عرض کیے دوں کہ اس ملک میں ڈے 1 سے وفاق کی اکائیوں میں عدم اعتماد کا, ڈیفسٹ آف ٹرسٹ کا ایک معاملہ رہا ہے. ہمارا ایسٹ پاکستان کے ساتھ تھا, ہم نے 1 یونٹ بنا کے دیکھ لیا. ہم نے 1 یونٹ کس لیے بنایا تھا؟ ہم نے پیرٹی کا پرنسپل کس لیے لائے تھے؟ ہم اکثریت کو کچل رہے تھے. جہاں پہ اقتدار کا سچچمہ تھا, وہاں اس سے ہٹ کے جو دوسرا 56% آبادی والا صوبہ تھا, اکائی تھی ایسٹ پاکستان کی, وہاں یو انڈرسٹینڈ کہاں, وہاں کل نمائندگی 5% بھی نہیں تھی. تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام جو ہے, یہ جو بنتا ہے نا اعتماد کا رشتہ, یہ سیاسی اور جمہوری عمل کے ذریعے بنتا ہے. آج اختر مینگل صاحب اور مسلم لیگ نواز میں اچھے تعلقات ہیں نا, سیاسی عمل ہو رہا ہو تو جب آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو اعتماد بنتا ہے. آج کہا نا بھائی, وہی جو شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ نوید قمر بہت اچھے آدمی ہیں, کام کے آدمی ہیں. تو صاحب ہم تو یہ بات 88 میں بھی کہہ رہے تھے کہ نوید قمر ایک سیاسی کارکن, ہاں بڑے اچھے آدمی. ٹھیک ہے, اس وقت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جب غیر جمہوری گفتوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ ہمارے بیچ میں ثالثی کرے, آربیٹر بنے, ہم نقصان میں جائیں گے.
نہیں یہاں پر معاملہ تو اس دفعہ یہ ہے نا بنے گا سب اچھا میں ٹھیک ہے ایک اور بات بندیال صاحب نے جاتے جاتے گوگلی کرا دی ہے آج ریویو ججمنٹ کے اوپر. کہاں جا رہے ہیں سر 15 ستمبر کو جا رہے ہیں. 35 دن اور گند مچانا پورے. چلو لگ پتا جائے. وہ پارلیمان ادھر سے گئی ہے, ادھر سے انہوں نے ان کا جو ریویو ہے نا وہ بولا وہ واپس لے لیا ہے. ایک تو وہ اس پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنا آپ ذرا خیال پیش کریں. دوسرا ویسے ہی یہ سوال نہیں ہے کہ کیسر بنگالی صاحب آج کل ان کو میں نے 2 انٹرویوز سنے ہیں یار, وہ بہت خوفناک گلاں کر رہے ہیں نا. یعنی کہ جو اکانومی کے اوپر جو ہمارے ریاستی اداروں کی ہے نا. میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا کیسر بنگالی کے بارے میں. ہاں کون سے والے ایشو پہ؟ نہیں وہ بولے ہیں اس پہ بات کی ہے. ہاں بات کی. ہاں امتیاز گل کے ساتھ جو انٹرویو, ہاں بڑا زبردست ہے. میں اس کو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ والا, ویسے ہی میں نے ایک بات کر دی تھی کہ آپ چونکہ ریاستی کردار کی بات کر رہے تھے. اچھا وہ چیف جسٹس والی ہاں میں چیف جسٹس والے ایشو اگر اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, آپ کی آبزرویشن بالکل کریکٹ ہے. انہوں نے 53 دن انتظار کیا ہے شب خون مارنے کے لیے, اور آئین کا پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جو ہے انہوں نے یہ کہہ کر اڑا دیا ہے کہ جی یہ ساڈے رول معتبر ہیں زیادہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو وہ زیادہ معتبر ہیں, ان کے پاس زیادہ طاقت ہے, وہ انہوں نے ایکسرسائز کی ہے. ویسے اصول تو یہ بنتا ہے کہ اگلی پارلیمان آ کے یہ قانون اڑا دے. اڑائے گی سر, اگلی پارلیمنٹ نہیں سر, اگلے چیف جسٹس صاحب اڑا دیں گے سر. چیف جسٹس صاحب ہی اڑا دیں گے. چیف جسٹس صاحب پوری عدالت کو اڑا دیں گے انشاءاللہ. اور کہہ رہے ہیں کہ عدالت ہے ہی نہیں. اور یہ ویسے بھی جڑا بینچ بیٹھا سی کوئی بینچ کے اندر لکڑ دا بینچ, کوئی دوسرا بینچ نہیں ہے. یہ احترام عدالت کے منافی ہو جائے. انہوں نے اپنا وہ بیٹھا ہے تو ٹیبل بھی لکڑ کا ہی ہوتا ہے سر, کرسی بھی لکڑ کی ہوتی ہے. انہوں نے اپنا نام جو ہے نا وہ ویسے تو جلی یہ حروف پتھر کے بینچ بناتے ہیں. جلی حروف سے ثاقب نثار بابا ڈیم والے فہرست کے اندر انہوں نے ڈلوا لی ہے. ہاں لکھوا لی ہے محنت کر کے. بہت زیادہ محنت کی ہے. It is not a hall of fame. The hall of shame. Hall of shame, absolutely right. اچھا پلیز کنٹینیو. بس یہی. اچھا سعید چودھری صاحب کا بڑا اچھا تبصرہ تھا. وہ سعید چودھری صاحب 188 والا نہیں صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہاں ریویو ججمنٹ ریویو 2 چیزیں کہہ رہے ہیں وہ 2 چیزیں. ایک جس کا فیصل نے پورا ڈیٹیل میں وہ بات نہیں کی, وہ یہ کہ آئین سے بنتا ہے قانون, قانون سے بنتے ہیں رولز. قانون ہے جس کے تحت سپریم کورٹ نے رولز بنائے ہوئے ہیں, اس قانون میں پارلیمنٹ نے کیا ترمیم, سپریم کورٹ کہہ رہی نہیں یہ آپ کا قانون کم تر ہے ہمارے رولز سے. شیم. ٹھیک ہے, اب پہلا تو پوائنٹ یہ. ہاں دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر ریویو کے لیے بڑا بینچ بننے کا قانون اگر وہ منظوری دے دیتے اس کو کالعدم نہ کرتے تو پھر 63A کی تشریح ہوتی. ہاں جی ہاں اس کے اوپر ریویو آتا, پھر 63A کی تشریح پر, پھر پنجاب کے انتخابات کے فیصلے پر ریویو آتا, پھر پاناما پر ریویو آتا, پھر جتنا ابھی اس طرح کے ایون کے اور بھی کئی بڑے بڑے فیصلے ان پر ریویو آتا. مطلب نواز شریف کی نااہلی, جہانگیر ترین کی نااہلی, ان سب پر ریویو آتا. تو جب یہ ریویو آتا تو یہ ایکسپوز ہو جاتے کہ یہ کیا کر گئے تھے. ریویو نہیں اپیل آتی. اپیل چلے بڑا بینچ بننے کا اصل میں. سر وہ کراچی کے اندر جو ایک چیف جسٹس کی ذاتی انا کی تسکین کے لیے 350 لوگوں کو ایک رات میں ان کے گھروں سے محروم کیا گیا تھا, اس میں ریویو آتا. وہ تو 350 صرف وہ سامنے آئے نا, وہ چلے وہ اپیل 350 فیملیز, وہ تو ایک جگہ تھی نا, انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیے وہاں پہ, اور بھی بہت کچھ انہوں نے بہت کچھ کیا وہاں بیٹے کے بزنس کے لیے. اچھا ایک چیز میں اس کے اندر کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے سر ایک سیکنڈ سر چیف جسٹس کو کھلی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ تباہی پھیر دے پکڑ نہیں, ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے رضی صاحب تباہی پھیرنے کے لیے. ان کو بہت پہلے سے تیار کیا گیا تھا اس کام کے لیے, اور وہ بہت پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ان کے جو ججمنٹس آ چکی ہیں جو انہوں نے ابھی ذکر کیا 63A وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ. دیکھیے مسئلہ اب یہ ہے کہ ایک معاملہ آپ نے آج مس کر دیا ہے اس پورے بیٹھک کے اندر. وہ معاملہ ہے عمران خان صاحب جو ابھی جیل کے اندر ہیں, اٹک جیل میں, اور ان کی اپیل کا معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے ہائی کورٹ میں. جو دوسری تیسری درخواستیں عمران خان صاحب کی, ان کی سنوائی ہو رہی ہے. دوسرا معاملہ انہوں نے نوٹسز دے کے ڈیفر کیا ہوا ہے, جس کا مطلب مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ ابھی دن جو ہیں موزوں نہیں ہیں عمران خان صاحب کی اپیل سننے کے لیے. سیم گوز فار عمر عطا بندیال, جنہوں نے اوپر بیٹھ کے یہ آج کام کر دیا, پارلیمان کا قانون اڑا دیا. وہاں پہ اب ان کے جل رہے ہیں پر عمران خان صاحب کے.
تو جو مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک کولیکٹیو خواہش ہے اس کے مطابق تو وہ عمران خان صاحب کے کیس کو تو ہاتھ نہیں لگا رہے. اب پہلے ان کو ریمانڈ کی سٹیج کے اوپر نکال کے باہر لے آئے نا جی. اب نو ہے وہاں پہ, اب ان کو بتا دیے سر اے والا نو ہے گئے تے دوجے پاسے جے تسی پارلیمان دے نال کھیڈنا نا اوتھے کھیڈی جاؤ تسی. میرے خیال میں ہم آخر کے حصے کی طرف آ رہے ہیں. ایک بہت اہم نقطہ جو ہماری اپنی قوم سے وفاداری اور وابستگی کا اظہار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آج 11 اگست کو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, جس وقت ریکارڈ کر رہے ہیں 11 اگست 2009 کو اس وقت کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس دن کو قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کے تناظر میں یوم اقلیت قرار دیا تھا. تو یہ دن جو ہے یہ دراصل یہ یوم اقلیت جو ہے یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان میں شہریت کی مساوات کی طرف اشارہ کرتا ہے, کیونکہ قائد اعظم نے جو بنیادی بات کہی تھی اس تقریر میں وہ یہی تھی کہ ہم بھی اقلیت ہی ہیں سر. ویسے ایک فکرہ لے لیں, آپ سے یہ توقع نہیں تھی. میں اس ملک کے اندر کسی کو اقلیت سمجھنے سے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, میرا بھی یہی کہنا ہے, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نور اللہ صاحب کے بات آپ بھی صحیح سمجھے. میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں میرے بھائی, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ تمام شہری برابر ہوں گے, اور ان چیزوں کا کہ کسی کی کیا شناخت ہے اس حوالے سے تو ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے اقلیت میں آ جاتے ہیں. ہاں نہیں اسی تے اقلیت اسی تقلیت. ہاں ساڈی گل کیوں نہیں سنتا؟ تو میرے بھائی وہ نہیں, بٹ لیٹس انشور. مسئلہ یہ ہے کہ عسکریت کے مقابلے میں ہمیشہ اقلیت ہی ہوتی ہے. عسکریت کے لیے کہ بھائی دیکھو شرارت سارا بیل شرارتاں کرتا ہے, دیکھیں پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم شرارت کرتے ہیں. دوبارہ عرض کر رہا ہوں, پاکستان قائد اعظم کے پاکستان میں وہ سفید جو سبز رنگ ہے وہ سب کا ہے, سب کا ہے. یہ جو سفید رنگ دیا گیا ہے, یہ جو سفید رنگ دیا گیا ہے تھا یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے ہے کہ یہ ملک اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بنا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اصل اقلیت ہے نا وہ اکثریت پر حاوی ہے, اور ہماری توجہ دوسری اقلیت پر دلاتی ہے. ایسے نہیں میں کہہ رہا عجیب ہے نا کہ ہم اقلیت ہے. میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اب اقلیت کا حصہ نہیں رہنا چاہتا. ہاں میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. آپ اجازت دیں میں بھی بولوں؟ ہاں بولو. تو اگر زیادہ جلدی نہیں ہے تو ہاں نہیں ٹائم بہت ہو آپ کیسر بنگالی صاحب کی بات کر رہے تھے یار. نہ ہی کرو, بڑی اوکھی وہ بھی بیٹھا ہے. کیسر مغالی صاحب نے تو پتہ نہیں کچھ کہنا کہ نہیں کہنا, سانو چک کے لے گئے. نہ ہی کرو اللہ دا سر, بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے. چلے کیسر بنگالی پہ نہ صحیح, مسئلہ یہ ہے کہ گل تسی وہ گل نہیں کرنی. دیکھیں وہ نہ کرو سر, نہ کرو, بڑا بہت حساس ہے معاملہ. وہ دیکھو تازہ نویں پاسے آئے نے ہو. اچھا چلیں چھوٹے انہوں نے نواں ایوینیو لبیا, اتنے بڑے بڑے تے تسی اس ایوینیو دے اوپر نیا شاپنگ مال ہے. ہاں اس طرح نہ کرو یار. انہاں دے صاحب کا شکریہ ادا کریں. انہاں دے چھاپے ہاتھ نہ مارو پلیز. نہیں میں کسی کا نہیں مارا, مجھے تو اعتراض میرا ہے تو گلہ صرف اپنے حکمرانوں سے ہوتا ہے, وہ سیاستدان جنہوں نے یہ سب کچھ الاؤ کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کوئی الاؤ نہیں کیتا انہوں نے, تسی نہیں گل کرنی. آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. نہ کرو. اسی نہیں دیکھو, اسی نہیں کچھ چیزیں ایسی نہیں بھار چک سکتے. سیدھی جی گل ہے یار, اسی اتنے رہنا ہے. ساڈے کول کوئی کینیڈا دا پاسپورٹ ہے کسی کول تو پھر رہن دو. تواڈے کول ہے؟ ہاں شہباز گل صاحب کول سی, اوتھے بیٹھ کے کرو ویڈیو. لیکن تہاڈی اور میری تصویر لگا کے نا وجاہت صاحب دی اور باقاعدہ تبرہ فرمایا. سر خوش رہیں, کوئی گل نہیں. لو جی انشاءاللہ اگلے جمعے حاضر ہوتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.